बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 16 सितंबर साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में बेशक बेशक। दो तीन बातें हैं जो मैं जब से कोरोना से उठ के आया हूँ तो भूल जाता हूँ, प्रोग्राम करने से पहले आज याद आ गई तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। आज 15 सितंबर 16 सितंबर है। 16 सितंबर आज 16 सितंबर है, और सितंबर का महीना वो मैजिक मंथ है जब दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी अपनी वेबसाइट पे स्कॉलरशिप अपलोड करती हैं मार्च इनटेक के लिए, और ये प्रोसेस शुरू होना होता है मार्च इनटेक के लिए नहीं। अगर बच्चा एफिशिएंट हो तो वो सितंबर में अप्लाई करके, ठीक है, वो नवंबर में क्लास अटेंड कर सकता है, लेकिन नॉर्मली हमारे बच्चे इतनी फहम के मालिक नहीं होते, तो मार्च इनटेक के लिए नहीं होता, ये अगले साल सितंबर इनटेक के लिए होता है। एक साल में उस बच्चे का सारा प्रोसेस चलता रहता है। चाइनीज़ का तो है ही है और यूरोपियन का भी है। अब अगर इस सितंबर में आपने बच्चे को अप्लाई करवाना है तो उसके लिए दो बातें ज़रूरी हैं। एक, उसका लोकल किसी न किसी इदारे में दाखिला होना चाहिए, साथ में वो इस पे काम शुरू करते हैं, और काम शुरू होना होता है सितंबर में। सितंबर आधा गुजर गया, तो मैंने कहा आपको याद दहानी कराते चलें। आपको इस हवाले से जो है अगर वो लिंक्स चाहिए हों तो हमने एक फ़ाइल बना रखी है। अभी मैं जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो वही काम कर रहा था, अपडेट करता रहता हूँ। बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जो दुनिया भर से हमें लिंक्स मुख्तलिफ अदारों के जो वो उनकी वेबसाइट्स के जो लिंक्स होते हैं जिसके ऊपर वो स्कॉलरशिप दस्तयाब होते हैं वो हमें भिजवाते रहते हैं। हम अपनी वो जो लिस्ट एक हमने बनाई हुई है वो उसको अपडेट करते रहते हैं। अमेरिका और कनाडा को छोड़ के और मेडिकल का MBBS निकाल के, दोबारा मैं कह रहा हूँ, मेडिकल का स्कॉलरशिप नहीं होता। मेडिकल का दुनिया में कहीं स्कॉलरशिप नहीं होता, ठीक है। जो मेन मेडिकल सर्जरी वगैरह जो होती, बाकी जो होते हैं ना, मतलब फार्मास्यूटिकल का हो सकता है, ठीक है, ये फिजियोथेरापी का हो सकता है, लेकिन प्योर मेडिकल साइंसेस दुनिया भर के अंदर महंगा तरीन सब्जेक्ट है। और पाकिस्तान उन खुशकिस्मत मुल्कों में है जहाँ पे आज भी IT और मेडिकल की तालीम सस्ती तरीन है। दोबारा कह रहा हूँ, पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ पे आज भी मेडिकल की तालीम दुनिया के मुकाबले में सस्ती तरीन है। वरना तो आप चाइना से डिग्री लेके आ सकते हैं तो आके PMDC के इम्तिहान फंसे रहना। फिर 5500 बच्चा बैठा है डिप्रैस होके, अपने आप को डिप्रैस किया, पूरे खानदान को डिप्रैस किया। चाइना तो सेंट्रल एशिया चो पढ़ गया है, लोकल इम्तिहान एक पास। वैसे सबने मेडिकल ही पढ़ना है और दुनिया में कोई काम नहीं रह गया। और 20,000 की नौकरी 25,000 की नौकरी मिल रही है बेचारे ਨੂੰ। सरकार देती है 50-60 हज़ार इंटर्नशिप। शुरू तो इतना ही होता है ना काम, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह के बंदो इससे बाज आ जाओ। मेडिकल निकाल के और अमेरिका कनाडा निकाल के, यूरोप पूरा, चाइना पूरा, तुर्की उसके अंदर है स्कॉलरशिप्स के हवाले से। ये अपने अरब मालिक हैं, UAE मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर वगैरह में भी बड़े अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप दस्तयाब हैं। ये सब के हमने लिंक्स इकट्ठे किए, ठीक है, प्योरली आखिरत के लिए। ए मेरे नाल लड़दा रहंदा है, कहता है तुसी क्यों खपदे हो, फजूल काम है मेरे नज़दीक। ये फजूल काम है, आप ये काम ना किया करें। 90% लोग वो होते हैं जो लेके या आगे अपनी टोर बनाते हैं और या फिर उसे कमर्शियली बेचते हैं या जो भी करते हैं। क्या इस बुनियाद के ऊपर अच्छा काम छोड़ दिया जाए? जी छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसकी एक वजह है। कुछ लोग जो हैं वो उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। जी बिल्कुल छोड़ दिया जाए। मेरे पास दलील मौजूद है। जितना लोग आपको खपाते हैं ना, मुझे डर है कि आपने ना डिप्रेस होकर फौत हो जाना है। तो ये हुक्म है कि अपनी जान, सेफ्टी फर्स्ट सबसे पहला कानून है दुनियावी मामलात में भी, और इवन कुरान भी कहता है अपनी जान को हलाकत में मत डालो। तो बहरहाल वो हमने ना 2 फहरिस्तें तैयार की हैं। एक मिनट और चाहूँगा। एक जो पूरे यूरोप, अमेरिका और तुर्की वगैरह की है, और एक जो प्योर चाइनीज़ की है,
ٹھیک ہے. اب اس پہ بہت سارا آ جاتا وہ جی چائنا میں تم جانا نہیں دے رہے. بھائی جان کرونا بھی تو ہے نا, اتنے بہ کے آن لائن بھی تو پڑھ رہے ہو نا, گھر بیٹھے ہیں اسکالرشپ بھی کٹی جا رہے ہو, آن لائن کی ڈگری بھی مل جانی. جانے دینا چاہیے آپ کو, میں اس کا حامی ہوں. میرے لیے جس فورم پہ آواز اٹھانا پاسبل ہوگا میں اٹھاؤں گا انشاءاللہ. لیکن بھائی کمائیاں وے کے کرن دے, گھر ماں دے گوڈے لگ کے روٹی کھان دے, ٹھیک ہے, پکا پکایا دھلا دھلایا مل رہا آن ہے. لائن کلاس چائنا میں لے رہے ہو, ڈگری بھی وہاں کی ملے گی, تو یار ہور کی لینا ہے تسی. اور اسکالرشپ بھی اتوں تک کٹ رہے ہو, ہوتا ہے 25-30 ہزار روپیہ ہے, وہ بھی کٹی جا رہے ہو نال نال, اور اتر ہوئی بھی جا رہے ہو. یار ویسے کمال کمال. ٹھیک جی چلیں, پی آئی ایم فل والوں کا اصل میں مسئلہ ہے, ان کا 1.5 سال ہوتا ہے, 1.25 سال ان کا بیچاروں کا, وہ پھنس گئے ہیں. ان کے لیے آواز ضرور اٹھانی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ انڈر گریجویٹ میں باہر نہیں جا سکے تو یہ آپ کا قصور نہیں تھا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. اور اگر آپ پوسٹ گریجویٹ کرنے باہر نہیں جائیں گے نا تو آپ ایک احمق شخص ہیں. ٹھیک ہے, چغل آدمی ہیں آپ اس دنیا کے اوپر, کیونکہ اتنے انڈر گریڈ کے اسکالرشپ بہت کم ہوتے ہیں, ماسٹر کے اسکالرشپ بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ گوروں کی اپنی نسل جو ہے وہ گریجویشن کرنے کے بعد جاتی ہے عملی زندگی میں, پیسے بڑے لگ جاتے ہیں انہوں نے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پیسے دے کے پڑھ رہے ہوتے, وہ جاتے ہیں پریکٹیکل لائف میں, تو ماسٹر کی جو ان کی کلاسز ہوتی ہیں وہ بھائیں بھائیں کر رہی ہوتی ہیں. ماسٹر کی اسکالرشپ کے اوپر جائیے اگر آپ نے گریجویشن کر لی ہے تو, اور پی آئی ٹی تو 12 مہینے ہی کھلی رہتی ہے نا. ہم نے ان کی مطلب 143 چائنا کی یونیورسٹیاں ہیں, 134 یا 143. ٹھیک ہے یار, ان کی پوری ڈیٹیل ہے آپ کے پاس. ان میں چائنا جو ہے وہ دنیا کی ڈومینیٹ پاور بن گیا ہوا ہے ٹیلی کام کے اندر. اور میں دیکھ رہا تھا پہلیاں 8 یونیورسٹیاں ہی ٹیلی کام دیا ہیں. آپ جائیں گے, کل کو آپ نے ہواوے میں کام کرنا ہوگا تو چائنیز آپ کا منہ چوم کے آپ کو اندر لے کے جائیں گے. پروگرام کا 8واں منٹ چل رہا ہے. چل, تو میں نے کہا میں یہ کر دوں, اگر آپ کو اس حوالے سے ضرورت ہو تو ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, میرا ذاتی طور پہ, ہمارا نہیں میرا. جی تو وہ جو ہے وہ آپ اگر نہیں لکھا ہوا تو آپ لکھ دیجیے گا, آپ اس پہ ای میل کریں. فائلیں سوچ رہا ہوں اریز نہ کر دو, اٹیچمنٹ میں آپ سوچ کو رہا ہوں واپس آ جائیں گی. میں نے ای میل بھی کیا ہے, اس پہ بھی میرا ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے. ویسے یار کلاسک, ٹھیک ہے, میں نے لکھا ای میل کہ جناب یہ کام سپٹمبر میں ہوتا ہے, ہو رہا ہے, جس کو بھی مزید ضرورت ہو تو اس ای میل پہ ایڈریس کریں. نیچے آگے انٹلیکچوئل کہتا ہے ای میل ایڈریس کیا ہے آپ کو. جی یار ویسے حد ہے ویسے یار, اس لیے میں سوچ رہا ہوں اس کو ہٹائی دوں, اریز کر دوں. اچھا خیر, چلیں بہرحال آپ اچھی خبریں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اچھی خبر آئی ہے, ویسے مشکوک سے اچھی خبر لگ رہی ہے. نہیں یہ خبر ہے, او جی ٹی سی نے لکی مروت میں گیس کے مزید ذخائر کی دریافت کی خوشخبری سنا دی. مزید ذخائر ہوئے ہیں اور جن سے پاکستان کی قسمت بدل جانی ہے. 25 MMCFD گیس ہے. نہیں دادا جی, یار میں نے پڑھی تھی خبر. نہ اپڈیٹ آ گئی. اس دریافت سے یومیہ 1,30,00,000 مکعب فٹ تک گیس حاصل ہو سکے گی. اچھا جی یار میرے پاس تو 25 MMCFD کی خبر ہے. لیکن مجھے ایک بات بتا, اتنی بڑی ڈسکوری ہوئی ہے, او جی ڈی سی کا شیئر دھکے کیوں کھا رہا ہے مارکیٹ میں؟ او جی ڈی سی کا شیئر نیچے کیوں جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے یہ خبر ایگزیجریٹڈ ہے. 1,30,00,000 یار پھر بھی پاکستان کی سالانہ ضرورت والا کیا ہے؟ جی 8 ارب 6 ارب جی, بلکہ اب 8 ارب پہ چلی گئی. چلو کچھ نہ کچھ ہے. 1,30,00,000 کی کیا ہوگا؟ چلیں ڈسکوری کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. ہاں چلیں جی ٹھیک ہو گئے. تو خبریں میں بھی کھول لوں. جی چلا جی میں بھی خبریں کھول لیتا ہوں. اچھا جی, پالیسی ریٹ کم ہونے کا ہر طرف اویلا ہے کہ پالیسی ریٹ کو کم کیا جائے. اتنی بڑی افراط زر کے اندر پالیسی ریٹ کم کرنا خودکشی ہوگی. کیوں دادا جی؟ اس میں سرا سود بڑھانا چاہیے تاکہ افراط زر کو کنٹرول ہو. بھائی جان آپ ہیڈ لائن انفلیشن بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً 13% کے اوپر, ٹھیک ہے, کچن انفلیشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں 17% کے اوپر, ٹھیک ہو گیا. اور مطلب کہ 12% سے انفلیشن کراس کر جائے تو ویسے ہی تباہی پھرنا شروع ہو جاتی ہے, جو کہ پھر رہی ہے. اب انفلیشن کیا ہے؟ لوگوں کے پاس پیسہ سے زیادہ آگے اور خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی نہیں اور کندھا نو مار رہے ہیں. یہ انفلیشن ہے پنجابی میں سوکھا سا. اور آپ بینک کو کہیں گے کہ ان کی جیب میں اور پیسے ڈال دیں تاکہ یہ اور کندھوں کو ڈالیں, یہ ڈیزاسٹرس ہوگا. لیکن
وہ کرے گا ضرور, جس کا نام رضا باکر ہے. جی وہ تباہی پھیرنے کے مشن پہ آیا ہوا ہے نا, کرے گا ضرور. اس وقت ریٹ کم کرنا معاشی خودکشی ہوگی, لیکن گارنٹی لے لیں میرے سے, رضا باکر کرے گا ضرور. تباہی پھیرنے کے مشن پہ آیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے جی. وابڈا کی جو ہائیڈل جنریشن ہے وہ 8,854 میگا واٹ کو ٹچ کر کے یہ بھی ایک اپڈیٹ آئی ہے. چلو ٹھیک ہے جی. روڈ شو ہونے لگا پاکستان یعنی اسٹریٹ میں. کہ پانی سے بجلی بننے کا جو پروسیس ہے جو شرح ہے وہ 8,800 کو کراس کر جی جی. اور اوور آل ملکی سطح پہ ہم نے 20,000 کو کراس کیا ہوا ہے پیک کے دنوں میں. رائٹ. روڈ شو پاکستان اسٹیل مل کی ریوائول کے لیے ہونے جا رہا ہے. یہ پتہ نہیں یار یہ کیا یہ اوپر سومرو صاحب کی تصویر چھاپ دی ہے. اچھا وہ پرائیویٹائزیشن کے منسٹر تو ویچن واسطے کرن دے ہونا, ریوائول تو نہیں ہوئے گی, ویچن واسطے ہی کرن دے ہونا. جی ایسے ہی ہے. اچھا جی آگے چلیں. لو جی, حکومت نے جو بڑی گاڑیاں ہیں نا کروڑ 2 کروڑ والی ہیوی وہیکلس, ہاں جی, وہ ان کے اوپر سے وہ ڈیوٹی اڑا دی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس سے غریبوں کو بہت ریلیف ملی. منسٹروں نے خود خریدنی ہوگی نا, ان کی تنخواہوں میں اضافہ مسترد ہو گیا نا. تنخواہوں میں اضافے والا جو تھا وہ ایک پرینک تھا, ایک ڈرامہ تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ حکومت ڈرامے بازی کی بڑی شوقین ہے. یعنی آئینی طور کے اوپر یہ اضافہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ اضافہ ہمیشہ فنانس بل کا حصہ ہوتا ہے, اور فنانس بل 12 مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے بجٹ ڈاکومنٹ کے ساتھ. اگر یہ اضافہ انٹرم ریلیف بھی ہونا ہے تو اس کے لیے اسمبلی نے اس کو اپروو کرنا, لیکن قانون کے اندر, آئین کے اندر پارلیمنٹیرین کی تنخواہیں بڑھانے کا کوئی انٹرم پروسیس ہے ہی نہیں. اس سیکشن افسر کو گولی مار دینی چاہیے جس نے اس کی سمری لکھی ہوگی, جسے قانون کی بیسکس کا ہی نہیں پتا. مالی سال کے تیسرے مہینے اضافہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو یہ سمری جون میں لانی تھی اور اسے فنانس بل کا حصہ بنانا تھا اور اس میں اضافہ ہو جانا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ صرف ایک گمک تھا. مختلف چھاؤنیاں جو مار بڑی پئی ہے نا چھاؤنی الیکشنوں میں, تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ صرف گمک تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑی ڈرامہ باز شخصیت ہے وہ بوتل کی ٹکن, وہ جو پرانے ٹکن نہیں ہوتے تھے جی, اس سے گیند رگڑ کے تو وہ ریورس سوئنگ کراتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پہلے ڈرامہ کر کے عظیم بن گیا کہ دیکھو میں نے مسترد کر دیا. ہاں, تو وہ پھر کہا کہ جی میں عظیم ہوتا ہوں. ٹھیک ہے یار, وہ جو ہیک ہوا تھا ہمارا FBR کا سسٹم ہے, جی جی, بھارتی ہیکرز نے ہیک کیا تھا, اس کا جواز بھلا کیا دیا ہے فواد چودھری نے. وہ کچھ زیادہ ڈیٹا تو نہیں لیا انہوں نے, بس تھوڑا سا تو ہے نا, تھوڑا سا ڈیٹا تو کیا نا. اب اس ڈیٹا پہ سمیں نکلیں گی, بینک اکاؤنٹس ہیک ہوں گے, اور وہ ڈیٹا بہت سی چیزوں میں مس یوز ہوگا. نہیں, سب سے پہلے تو وہ ڈیٹا بکے گا نا ان کو جنہوں نے اغوا برائے توان کرنا ہے. یس, انہوں نے جا کے سیٹ سے پوچھنا ہے, وہ جناب آپ نے اتنے ارب کمائے ہیں, ساڑھا حصہ, تو ساڑھا حصہ کتنے ہے, بچہ تھوڑا بڑا خوبصورت ہے. آپ کو پتا ہے اس ملک میں بھوجا ایئر لائن بند ہو چکی ہے. ایک ایئر لائن ہوتی تھی, اس کا نام تھا بھوجا ایئر لائن. بھوج ایک انڈیا کے اندر جگہ ہے, وہاں کے رہنے, وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے پاکستان کے اندر, تو انہوں نے بھوجا لانچ کی تھی. تو ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا تھا, اور جب انہیں ادارے یقین دلاتے رہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے بچے کو ریکور کر لیں گے, جس دن ان کے بیٹے کا قتل ہوا انہوں نے ایئر لائن ہی بند کر دی. اب اور کام کرتے ہیں, یہ رشیا اور ان ریاستوں کے ساتھ ان کا بڑا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے, کہتے ہیں نہیں کرنی. جہاز اڑتا ہے سب کو نظر آتا ہے, یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ ڈرائی لیز یا ویٹ لیز پہ لے کے آئے ہوئے ہیں, کروڑ روپے گھنٹے کے کرائے پہ لائے ہوئے ہیں جی. یہ کوئی نہیں دیکھتا, وہ کہتا جہاز ہے, پارٹی بڑی ہیوی ہے. انہوں نے ایئر لائن بند ہی کر دیا. ایرو ایشیا, یہ بھی اسی لیے ہر چوتھا بندہ ان کے پاس پہنچ جاتا تھا, بھائی ہمارا حصہ کہاں ہے. انہوں نے کہا یار اتنا تو ہم کو ماتے نہیں ہے جتنا ان کو دینا پڑا. انہوں نے بھی ایئر لائن بند کر دی. اس ملک کے اندر اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو مہنگی مہنگی گاڑیاں والے پھرتے ہیں نا, کروڑ والے, انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو کتنا ایکسپوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ بہن کسی کی نظر پڑ گئی نا
تو پھر اس نے یہ ساری گاڑیاں واڑیاں نکلوا لینی. اس ملک میں ایمرجنسی لگنی جانی چاہیے تھی اس ڈاٹے کے چوری پہ, لیکن دیکھیے ٹھنڈ پروگرام ہے, ٹھنڈ پروگرام سر جوڑ لینے چاہیے فنانس منسٹر بھی کہتا ہے. اچھا فنانس منسٹر کہنا میں نے تو پتہ ہی نہیں اکانومی کتنی جی ڈی پی تے چل رہی ہے. ماما 1.2 تو چک گئے تے 3.92 تے لے کے گیا سے, یہ تینوں پتہ ہی نہیں. ہوں کہہ دے گا مولوی دوکی لے کے گیا جی. مطلب آپ سر جوڑ لیں کیبنٹ کے لوگ بیٹھ کے, کوئی چکر نہیں یار, مطلب اندازہ ہی نہیں تینوں. پھر کہنا میں نہیں پتا کہ نہیں افراط زار جی ڈی پی دا بھی نہیں پتا, افراط زار دا نہیں پتا. تو جناب فنانس منسٹر ونج لینڈ نو بنے ہوئے نے. بنیادی طور پہ ہوا کیا ہے جی, بنیادی طور پہ ہوا یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ اس کو الیکٹ کروائیں گے سینیٹر, اور کس سیٹ پہ کروائیں گے جی, اسحاق ڈار صاحب کی سیٹ کے اوپر. اوکے, ٹھیک ہے. اب اسحاق ڈار صاحب کے لیے پرسنل اسپیسیفک انہوں نے قانون بنایا اور اس کو آرڈیننس کے ذریعے جاری کر دی. ٹھیک ہے. اسحاق ڈار صاحب نے کیا لوگ چھپ جانا کلیدہ دانا. راجے دی بیٹی آئی جائے, انہوں نے کہا ماما میں نے حلف اس لیے نہیں اٹھایا کہ بابا رحمتا اینڈ کمپنی نے مجھے حلف اٹھانے سے روکا ہوا ہے, تو کر تو صحیح مجھے ڈی سیٹ, میں تو تمہارے خلاف کنٹیمپٹ میں جاؤں گا. ٹھیک ہے بھائی, وہ کنٹیمپٹ میں جائے گا نا, عدالت نے روکا نا کہ آپ حلف نہیں اٹھا سکتے, تو وہ بیٹھ گیا جا کے لندن. ڈار صاحب بیٹھ گئے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ڈی سیٹ کرو, ذرا آرڈیننس لائے ہو, کرو ڈی سیٹ, میں کنٹیمپٹ میں سپریم کورٹ جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. تو اس پہ پھر رک گئے تھوڑی دیر کے لیے. جب وہ رکے تو شوکت ترین کو پتا چل گیا کہ دانے مک گئے, مختار گل مک گئی ہے. اس کا مطلب یہ. اچھا پھر اب وہ اس ڈیسپریشن میں ہے, میری بات سمجھ رہے ہو جی. اس وقت لمحہ موجود میں شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ اس ڈیسپریشن میں ہیں کہ یار میں اچھا بھلا بینک چلا رہا تھا, یہ مجھے جھوٹے موٹے وعدے کر کے لائے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے گارنٹی دیتی کہ نہیں کوئی گل نہیں ہے, تو میں سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں. ابھی میں نے کام ڈالنا رمبا پھیرنا شروع ہی نہیں کیا, میری واپسی شروع ہو گئی ہے. اور اب سمجھ نہیں آ رہا سرکار کو کہ اس کو کیسے منتخب کروائیں. اس کا ایک حل ڈھونڈا جی جناب عمران خان صاحب نے. کیا ہے؟ انہوں نے نئے وزیر خزانہ کے لیے انٹرویو شروع کر دی. ٹھیک ہے. شوکت ترین کی اس کا مطلب ہے چھٹی بھی ہو سکتی ہے. تو دادا جی ایک بندے سے ریزائن کروا کے اس کی سیٹ پہ سے الیکٹ کروانا کتنا مشکل کام ہے. کیڑا استعفیٰ دینا ہی, وہ سینیٹر جب بھانمتی کا کنبا جوڑا ہو آپ نے تو کیڑا وظیفہ دینا ہی. اور جب اس اسمبلی سے منتخب کرائیں جس کا سپیکر جو ہے وہ میڈیا آنرز کو بیٹھ کے کہتا ہے کہ عمران خان اس دنیا کا سب سے بڑا نیل ہے. اچھا کیا کہا ہے اس نے؟ تو عمران خان کو پتہ نہیں چلا اس بات کا؟ وہ بھی بڑی داستان ہے. یہ جتنے بھی ہے نا میڈیا مالکان, یہ مجیب الرحمان شامی صاحب اور میر ابراہیم رحمان, ٹھیک ہے, یہ مجیب الرحمان شامی صاحب کی امامت میں نا ملنے گئے ان سے ود اے ریکویسٹ کہ جناب یہ آپ کے کہنے کے اوپر ہی چلتے ہیں ہم, اور اوپر سے یہ آپ قانون لا رہے ہیں, تو پرائم منسٹر کو جا کے ریکویسٹ کریں کہ ہاتھ والا کرے. پرائم منسٹر جو ہے وہ تو ہمیں ملنے کا وقت نہیں دیتے, پنڈی والے طلب کر لیتے ہیں ہر دوسرے مہینے, ہر مہینے طلب کر کے انہوں نے وہاں پہ لٹایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لٹایا ہی ہوتا ہے نا جب ان کو بولنے کا موقع نہیں دیتے اور اپنی باتیں سناتے ہیں کہ آپ نے 3 سال پورے کروانے ہیں, 5 سال پورے کروانے ہیں اور کچھ نہیں بولنا آپ نے. ہیں جب وہ اس طرح کی دھمکیاں مطلب اطلاعات دیتے ہیں تو وہ سمجھ کاٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور پرائم منسٹر ہم میں سے کسی کو منہ نہیں لگانا پسند کرتے. اس نے وہ رکھا ہوا ہے, وہ کہاں گیا آج کل یار, وہ جو تھا یوسف بیگ مرزا, اس نے یوسف بیگ مرزا رکھا ہوا ہے. ہاں تو وہ یوسف بیگ مرزا سے اور وہ جو نیوز 1 والے ہیں اپنے طاہر خان صاحب جو ہیں وہ ان سے کام چلا لیتا ہے اور باقی میڈیا مالکان کو منہ نہیں لگاتا. ٹھیک ہے, وہ میرا ولاگ سننا میڈیا والا, اسے میں نے بتایا ہے کہ میڈیا مالکان میں سے جس کے مشکل وقت آتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں, جس کا بھی مشکل وقت آتا ہے وہ حکومت سے جا کے یا انفارمیشن منسٹر سے نہیں ملتا, ادھر ملتا ہے, وہ پنڈی والوں موڑ بنتا ہی ادھر ہے.
اس میں غلط کیا ہے؟ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਡੰਡਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰੇ ਨਾ ਸਰ. یہ اسپیکر کو اسمبلی نے کہا تھا کہ نائل آدمی ہے. ہاں. یہ کہا جناب پرویز الہی صاحب نے. ٹھیک ہے, جب ان کے گھر گئے تو انہوں نے یہ کہا تو وہاں پہ ڈرامہ ہو گیا. اور ڈرامہ کیا ہوا کہ میر ابراہیم رحمان نے نا فوری طور پہ موبائل پہ مصروف ہو گئے. اتنے کا مصروف ہوئے کہ باقیوں نے بھی محسوس کیا, اور تھوڑی دیر کے لیے نا پورے اس کمرے کے اندر خاموشی چھا گئی. راوی کہتا ہے خاموشی چھا گئی. تو خاموشی سے انہوں نے ایک دم جو دیکھا کہ کوئی نہیں بول رہا, اچھا سوری میں وہ دراصل آپ نے جو ابھی کہا ہے میں اس کی خبر لکھوا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس نے نا اب پرویز الہی کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنی شروع ہو گئی. تو نئی صورتحال کو دیکھ کے کہا میر ابراہیم نے, اچھا یہ آف دی ریکارڈ گفتگو تھی, میں انہیں کہہ دیتا ہوں نہ چلائیں. اب اس کی دو توجیحات ہیں, پوچھو کیا. ایک توجیح تو یہ ہے کہ میر ابراہیم بھی میر خلیل الرحمان کا پوتا ہے, اور میر شکیل کا بیٹا ہے. میر شکیل کا بیٹا نہیں ہے, وہ اپنے دادے کا پوتا ہے, دادا پوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ ذرا چیک تو مارے اس کی اوقات کیا ہے, جس نے ہمارا کیس جا کے پرائم منسٹر کو پیش کرنا ہے, کیا وہ اتنی اوقات جوگا ہے, کیا اس کا اتنا ساتھ ہے کہ جو بات ہمیں بیٹھ کے اندر کہہ رہا ہے اس پہ باہر جا کے سٹینڈ کر سکے. ایک تو میں اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا, اس نے اپنے باقی کولیگ کو بتا دیا کہ اس کی اوقات تو یہ ہے, یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے, اور جیسے ہی ہم نے کہا اس کو آنر ڈالیں تو اس کی ہوائیاں اڑنی شروع ہو گئیں. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بھائی صاحب ہیں, یہ اگر انہوں نے ہمارا کیس کرنا ہے جا کے پلیٹ تو ذرا اسٹرانگ طریقے سے کریں گے, ہم ان کو بیس پرووائڈ کر دیتے. دوسری انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی جی. وہ خبر تو نہیں چلی جیو کے اوپر یا کسی بھی میڈیا کے اوپر, لیکن یہ خبر پیدل چلتی ہوئی نا بنی گالا پہنچ گئی, پیدل چلتی ہوئی. ٹھیک ہے. اور بنی گالا میں اس دن کے بعد سے نا باقاعدہ ماتم ہو رہا ہے کہ سارے میرے خلاف ہو گئے, اس سارے غدار ہو گئے نے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, باقاعدہ کندھا نو بج رہے. یہ لاہور کا دورہ تھا نا کل کا, یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی. اس نے ننگی گالیاں دی ہیں بزدار کو, رکھا بھی اس لیے تھا نا گالیاں والا. ٹھیک ہے. ہاں نان اکنامک ایشو آ گیا, وائنڈ اپ کریں بس. ہے جی ٹائم اوپر ہو گیا. جی. لے سامعین کرام, کوشش میں لگے رہتے ہیں. آج کے پروگرام میں میں نے آپ کو اسکالرشپ کی بات کی ہے. ہمارے ای میل ایڈریس پہ ہمیں ای میل کیجیے گا. آپ واٹس ایپ کریں گے ہم آپ کو نہیں دے سکیں گے, فائلیں بہت بڑی ہیں, واٹس ایپ پہ ٹرانسفر نہیں ہو پائیں گی. آپ کہیں گے ہم اس کو آن لائن پوسٹ کر دیں, ہمارا بھی بڑا دل کرتا ہے ہم اس کو آن لائن پوسٹ کر دیں, آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے رہے, نہیں ہو سکتی, فائلیں بڑی ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو ہیں جو لوگ جو کہ اس کوشش میں رہتے ہیں, اس تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ میری ذات کو ہٹ کریں, وہ آگے ان کے اوپر کوئی وائرس شائرس چھوڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ کا لیپ ٹاپ یا موبائل بھی خراب ہوگا اور آپ میرے لیے بھی قصیدے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. چاچا شکوریہ والے قصیدے پڑھیں گے میرے خدمت میں. تو اس لیے زیادہ مناسب ہے کہ آپ ای میل بھیجیں اور آپ کو اس ای میل کا جواب آئے. ٹھیک ہے. ہمارا بھی ٹائم لگے نا اللہ کی راہ کے اندر. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین دادا جی, بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ نے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.